इस वक्त जिस इलाके में मौजूद हूँ इसके मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे कि रेड लाइट एरिया, हीरा मंडी, बाज़ार हुस्न, खुस्सों वाला बाज़ार, टकसाली गे। आज मैं आपको यहाँ पर रिहाइश पजीर एक ख्वाजा सराहों के गुरु से मिलवाने जा रही हूँ जिनका नाम है आशी। ख्वाजा सराह एक हकीकत है जिसे ज़माने ने तल्ख हकीकत बना दी है। ख्वाजा सा तो उसी दिन मर जाता है जिस दिन पैदा होता है। यहाँ तक जब मेरी अम्मी की डेथ हुई मुझे जनाजे से उठा दिया गया। ईद होती है, शब रात होती है, कुछ सर पे हाथ रखने वाला नहीं होता। अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी हम औरत मर्द दोनों के शाना बशाना काम करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोल बस के साथ मैं हूँ सना अमजद और मैं इस वक्त जिस इलाके में मौजूद हूँ इसके मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे कि रेड लाइट एरिया, हीरा मंडी, बाज़ार हुस्न, खुस्सों वाला बाज़ार, टकसाली गे। आज मैं आपको यहाँ पर रिहाइश पजीर एक ख्वाजा सराहों के गुरु से मिलवाने जा रही हूँ जिनका नाम है आशी, जो कि लम्स में लेक्चरार रह चुकी हैं। सियासत में भी उन्हें आने की कोशिश की, इलेक्शन में खड़ी हुई और अब वो ख्वाजा सराहों के लिए एक वेलफेयर हाउस भी चला रही हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या क्या कुछ बर्दाश्त किया, कौन कौन सी तल्ख हक़ाइक़ उनकी आंखों से, उनकी ज़िंदगी से होकर गुजरी और उन्हें ज़िंदगी में किन कर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो आइए चलिए हमारे साथ। इस वक्त मेरे साथ आशी भट्ट मौजूद हैं जो कि ख्वाजा सराहों की गुरु भी हैं, लम्स यूनिवर्सिटी में भी जाती रही हैं और सियासत में भी इनका थोड़ा बहुत अमल दखल रहा है, यानी कि सियासत भी करती रही हैं। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि कहते हैं कि एक ख्वाजा सराह जब पैदा होता है तो वो कांटों पर पैदा होता है, उसकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है। तो अपने बारे में मुझे बताइएगा कि आपको अपनी लाइफ में किन कर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ख्वाजा सराह एक हकीकत है जिसे ज़माने ने तल्ख हकीकत बना दी है। हम लोग जब पैदा होते हैं तो हमारी स्ट्रगल उसी वक्त से शुरू हो जाती है, क्योंकि फैमिलियाँ हमें एक्सेप्ट नहीं करती हैं, क्योंकि एक ही जिन्स के कई नाम मुआशरे ने रखे हुए हैं। खुसरा, खदड़ा, हिजड़ा, शापर, मीठा, खट्टा, पता नहीं किन किन नामों से पुकारते हैं। ये ख्वाजा सराह, सरा महल, ख्वाजा सराह महलों में बसने वाले। ये इज़्ज़त का नाम तो हमें 2009 में चीफ जस्टिस इफ्तिखार साहब ने दिया, क्योंकि हम लोग अपने राइट्स के लिए उनके पास गए थे। तो वहाँ पे फिर उन्हें जो हमारे अहकाम जारी किए थे उसमें से ये भी था कि इनका कोई इज्जत का नाम इनको दिया जाए, इनके आईडी कार्ड बनाए जाएं। सही। हाँ, इनके लिए एजुकेशन होनी चाहिए। सही। इनके लिए टेक्निकल अदारे बनाए जाएं और इनकी प्रॉपर्टी जो पेरेंट्स की डिवाइड होती है, इक्वल डिवाइड होती है, उसमें से इनको शेयर दिया जाए। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको उम्र के किस हिस्से में ये एहसास हुआ था कि आप नॉर्मल लड़का लड़की जैसी नहीं हैं, आप ट्रांसजेंडर हैं? मैक्सिमम कोई 15-16 साल में गई थी। 15-16 साल की उम्र में जब आपको एहसास हुआ तो तब आपके पेरेंट्स को भी ये चीज़ पता चल चुकी थी या नहीं? मेरी माँ को पता था। अच्छा। क्योंकि हमारे घर पे बहुत बड़ा टेबल लगता था, सब लोग टेबल पे बैठ के खाना खाते थे, तो मैं रोटी पे सालन डाल के ना तो साइड पे खड़ी हो जाती थी। तो मेरी माँ ने कहना, मैंने पता है तू मांग के खाना है तो अब तो हमारे साथ बैठ के खाया कर। मतलब आपकी मम्मी को आपका फ्यूचर पता था? पता था। मेरी माँ मेरे से बहुत प्यार करती थी और जब तक मेरी माँ जिंदा थी घर कभी कभार चोरी छुपे चली जाती थी और माँ भी मुझे आके मिलती थी। लेकिन जब मेरी अम्मी की डेथ हो गई, यहाँ तक जब मेरी अम्मी की डेथ हुई मुझे जनाजे से उठा दिया गया। मेरे भाई कहने के यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पे बड़े बड़े सियासतदान आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, तुम्हें देखेंगे, ऊपर से तुम टीवी करते, तुम्हें पहचानते हैं, तो तुम यहाँ से चली जाओ। मैं वो बदनसीब हूँ जो मुंह में सोने के चमचा लेके पैदल चले के अपनी माँ को भी जी भर के रो भी ना सकी, ना मैं अपनी माँ की जनाजे को कंधा दे सकी। लोग कहते हैं आप का जनाजा कैसे होता है? ख्वाजा सा तो उसी दिन मर जाता है जिस दिन पैदा होता है। ये हमारे घर की लाइट ऑफ होगी, मैं तो जिंदा कब्र में दफन हूँ। हमारे घर हमारे लिए जिंदा कब्र है। ईद होती है, शब रात होती है, कुछ सर पे हाथ रखने वाला नहीं होता। माँ बहुत याद आती, बहन भाई बहुत याद आती। एक दम एक चैनल पे गई तो मुझे एक एंकर कहती तुम बड़ा अच्छा बोलती हो तो तुम ना NGO बना लो। मैंने कहा वो क्या होती है? तो कहते तुम ऐसा करो, अपने 7 लोगों के आईडी कार्ड मुझे भिजवाओ, NGO तुम्हारी मैं बना दूँगी। तो नाम क्या रखोगी?
میں نے کہا اس کا نام رکھوں گی میں بےگھر. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ میں کہا ہم لوگ بےگھر ہوتے ہیں کیونکہ ایک عورت جب بیوہ ہو جاتی ہے اس کو بچے اس کو سنبھال لیتے ہیں, رشتے دار سنبھال لیتے ہیں, لیکن جب خواجہ صاحب بوڑھا ہو جاتا ہے اس کو کوئی دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا, تو وہی تو بیچارہ بےگھر ہوتا ہے. کہتی نام تو بڑا اچھا ہے. کس طرح مجھ سے میں این جی او رجسٹر اس نے مجھے این جی او رجسٹر کروا کے کاغذات میرے گھر بھجوا دیے. میں نے اسی اپنے ایک ایریا میں ایک پلاٹ دیکھا تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جی آپ یہ پلاٹ مجھے دیتے ہیں, تو میں نے یہاں پہ گھر بنایا. تو مجھے کہتے بٹ صاحب آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا میں نے اپنا گھر بنانا. اپنا گھر بنانا ہے؟ آپ خود پیچھے گھر اتنا بڑا ہے. میں نے کہا میں نے اپنے خواجہ صاحب کے لیے گھر بنا رہی ہوں جو بیمار ہوتے ہیں. تو کہتے توبہ توبہ ایتھے بیمار کو سرے رکھو گا اسی تمہیں اے جگہ نہیں دینی. مجھے بڑی تکلیف ہوئی. آپ کو شاید خواجہ صاحب کی حقیقت کا نہیں پتہ ہے. یہ 1400 صدی سے آ رہے ہیں. انگریز دور میں ان کو ذرا انلیگل کر دیا گیا. صحیح. مغلیہ دور میں اب آپ کبھی شاہی قلعہ جائیں, آپ گیٹ سے انٹر ہوں گی تو آرام کا خواجہ سا لکھا ہوا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ مغلیہ دور میں یہ ملکہ عمرانی کو مشیر خاص ہوا کرتے تھے. اچھا. یہ امراؤں کے بچوں کو تعلیم دیتے تھے. لیکن اب ان کو اتنا پیچھے کر دیا گیا. ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی چابی ان کے پاس ہے, کیونکہ اندر نہ عورت جا سکتا نہ مرد جا سکتا ہے, اندر صرف خواجہ سا جا سکتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات تخلیق کی, ایک اور بنائی, ایک مرد کا مجسمہ بنایا, ایک تیسرا مجسمہ بنایا. ملائک نے سوال کیا یا رب العالمین یہ عورت ہے یہ مرد ہے یہ کیا ہے؟ تو آگے سے ملائک کو جواب ملا کہ نہ عورت پاک رہ سکتی نہ مرد پاک رہ سکتا ہے. میں ایک اپنی تیسری مخلوق پیدا کروں گا جو ملائک سے پاک ہوگی اور صرف میری عبادت کرے گی. لیکن ہم لوگوں نے دنیا پہ آ کے نہ لوگوں نے ہمیں وہ رہنے دیا. ہم لوگ نہیں بھی کچھ کرتے ہمیں مجبور کیا جاتا ہے. تو بڑی سی من گھڑت باتیں بنی ہوئی ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خواجہ سرا کا جنازہ نہیں ہوتا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں قبر میں جو ہے وہ دفن جو کیا جاتا ہے وہ کھڑا کر کے کیا جاتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کی آخری رسومات کس طرح سے ہوتی ہیں اور کیسے ہوتی ہیں, اس کے بارے میں ہمیں اور ہمارے ویورز کو بتائیے گا. خواجہ سرا کا جنازہ بھی ایسے جاتا ہے جیسے آپ لوگوں کا ہوتا ہے. صحیح. کیونکہ یہ بھی کلمہ گو ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ پڑھتے اسی نبی کی امت ہے. صحیح. اور ایسا کہ ان کے جنازے کے ساتھ کوئی خواجہ سا نہیں ہوتا ہے. جنازے کے ساتھ کوئی بھائی بنا ہوا ہے, کوئی بیٹا بنا ہوا ہے, کوئی نیبر ہے, اور جن کے محلوں میں یہ بیچارے جا کے گاتے ہیں. ہم لوگ مسجد اعلان کروا دیتے ہیں نا کہ فلاں خواجہ صاحب کی ڈیتھ ہوگی, وہ سب لوگ آ جاتے ہیں, ہمارے ملنے والے وہ جنازہ لے کے جاتے ہیں. تو لیکن جب جنازہ اٹھایا جائے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو ظاہر مرد کے ساتھ وہی پڑھا, عورت کے ساتھ بھی وہی پڑھا جاتا ہے, اور ہمارے جنازے کے ساتھ وہی پڑھا جائے گا. تو پھر کسی کو کیا پتہ ہے یہ کس کا جنازہ ہے. صحیح. ہاں, تو اس وجہ سے کسی کو پتہ نہیں چلتا. ایسے محلے گلی سے نکلے گا تو جنازے پہ یہ تو نہیں لکھا یہ خواجہ صاحب کا جنازہ ہے. تو آپ لوگ جنازے میں شرکت کرتے ہیں؟ ہم لوگ جنازے میں نہیں جاتے ہیں. اچھا. کہ ہم لوگ تو ویسے دنیا نہیں جینے دیتی ہے. ہم جنازے کے ساتھ جائیں تو لوگ آوازیں لگائیں گے, مر کے بھی ہمیں سکون نہیں ملے گا. میں نے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ آپ لمب یونیورسٹی بھی جاتی رہی ہیں اور سیاست میں بھی آپ نے آنے کی کوشش کی اور کچھ عرصہ سیاست بھی کی. اس کے بارے میں بتائیے گا. اس کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ لوگ چل کے ہمارے گھر آتے ہیں, ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں, ہمیں پروموٹ کر رہے ہیں. کبھی کہ خواجہ صاحب کو اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا تھا, تو میں لمس جاتی تھی اویئرنیس کے لیے. میری 2 کلاسز ہوتی تھیں کہ میں بچوں کو بتاؤں کہ ہم لوگ آپ کے بہن بھائی ہیں. تو میں جاتی تھی لمس لیکچر کے لیے, کافی عرصہ میں گئی ہوں, تو لیکن اب نہیں میں جاتی ہوں. دوسرا پوچھ رہی کہ سیاست, تو سیاست میں جب 2013 میں جب الیکشن ہونے تھے نا, تو میں الیکشن کمیشن آفس گئی ہوں. میں نے کاغذات نامزد جمع کروائے ہیں. تو ابھی میں کاغذ جمع کروا کے گھر آئی ہوں تو ٹی وی پہ چل گیا جی آج شفٹ الیکشن پہ کھڑی ہو رہی ہے, تو اخباروں میں آ گیا. میں پہلے بھی کافی فیمس تھی. تو رات جب 2-2:30 بجے ہیں تو میرے گھر کے آگے اتنی فائرنگ کی گئی, میرا دروازہ توڑ گیا, مجھے گندی گالیاں دی گئیں. تو میں نے کہا پھر میں الیکشن نہیں رکھتی, میں گھر چھوڑ کے بھاگ گئی. میں نے الیکشن کیوں چھوڑا؟ حالانکہ مجھے بڑا شوق ہے میں سیاست میں آؤں, کیونکہ اسمبلی میں ہمارا بھی اپنا کوئی نمائندہ ہو جو ہمارے دکھ درد سمجھے. تو میں نے پھر سیاست کا دل سے نکال دیا. میں نے کہا جس ملک کی وزیر اعظم کا قاتل آج تک نہیں مل سکا, حالانکہ ہمیں وہ موجود ہے, لیکن مجھے کون تفل دے گا. صحیح. کچھ لوگ جو ہیں وہ خواجہ سراؤں کو نائٹس پر بھی لے کر جاتے ہیں, اس میں کتنی صداقت؟ ہاں, میں نے دیکھی, میری بات سنیں, ہمارے ملک میں بے روزگاری اتنی ہے, عورتیں بھی تو جاتی ہیں, مرد بھی تو ہر برائی کرتا ہے. ایسے ہی تو یہ لوگ بھی سیکس ورک میں اگر آ گئے تو ان کے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ٹیکنیکل کام نہیں ہے. حالانکہ خواجہ سرا
ہی ہیو 2 برین. یہ عورت مرد دونوں کا کام دے سکتے ہیں. یہ اچھے شیف ہو سکتے ہیں, اچھے بوتیک چلا سکتے ہیں, اچھے پارلر چلا سکتے ہیں, لیکن اگر ان کو سپورٹ کیا جائے. میں نے 1 کروڑ 10 لاکھ روپیہ اپنی جیب میں سے نکال کے اپنا جو شیلٹر ہوم بنایا ہے, لیکن آج تک مجھے کسی نے سپورٹ نہیں کیا. حالانکہ میرے سب چینلوں پہ میرے اتنے پروگرام لائیو پروگرام 2 گھنٹے کے چلے ہیں, تو کبھی ہمیں کسی نے سپورٹ نہیں کیا. کبھی کسی گاؤں میں ہماری توجہ نہیں تھی. حالانکہ اگر میری جگہ میرا ہوتی, ابرار الحق ہوتے, تو آپ لوگ ان کے گھروں میں چیک دے کے آتے, لیکن وہی ہم ٹھہرے خواجہ سرا. ہم سے ہمیشہ امتیازی سلوک کیا جاتا. گورنمنٹ کی طرف سے کچھ پالیسیز بنی تھی کہ خواجہ سراہوں کو اب نوکریاں دیے جائیں گی, ان کا ایک کوٹا سسٹم ہوگا, ان کو آئی ڈی کارڈ کا بھی جو پرابلم تھا وہ سارٹ آؤٹ ہو گیا. باقی جو ان کو جابس کے حوالے سے ایک کوٹا سسٹم دیا جا رہا تھا, آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ جو پالیسیز آئیں تھیں خواجہ سراہوں کے حوالے سے اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ ہاں, فرسٹ آف آل تو چیز پہ عمل ہو ہی نہیں رہا. ایک تو مردم شماری میں ہمارا خانہ ہی نہیں ہے, ہمارا خانہ ہی خراب کیا ہوا ہے. حالانکہ پاکستان کی 22 کروڑ آبادی, اس میں کم از کم میکسیمم کوئی 10-15 لاکھ خواجہ سرا ہوں گے, لیکن جب تک مردم شماری نہیں ہوگی تو کیسے پتہ چلے کہ پاکستان میں کتنے خواجہ سرا ہیں. اور گورنمنٹ نے کبھی ان کی طرف توجہ دی نہیں. میں خود چاہتی ہوں کہ اسمبلی میں ہماری سیٹ ہو. اگر گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے گی, ہم عورت مرد دونوں کے شانہ بشانہ کام کریں. وہ لوگ جس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, وقت کے حکمران اور پاکستان کی عوام, انہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں سب سے ہاتھ جوڑ کے ایک اپیل کروں گی کہ خدا را کس کے گھر میں اگر کوئی ایسا بچہ ہے, آپ اس کو ایکسیپٹ کریں, اس کو اپنے نارمل بچوں سے زیادہ پیار کریں, تاکہ وہ اپنا گھر چھوڑنے پہ مجبور نہ ہو. اور کوئی بھی عاشی بٹ نہ بنے, کوئی بھی عاشی بٹ اپنے گھر سے دور رہ کے اپنے رشتوں کے لیے نہ ترسے, نہ روئے. اور میں گورنمنٹ سے یہی اپیل کروں گی کہ ہمارے پیرنٹس کو چاہیے, یہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے ہماری طرف توجہ دیں. ہمارے لیے ہر وہ ہونا چاہیے جو ایک عورت کے لیے کہ مرد کے لیے. ہمارے لیے اویئرنیس نہیں, اویئرنیس ہونی چاہیے. آپ لوگ ہمیں ایکسیپٹ کریں, ہم لوگ آپ کے بہن بھائی ہیں, ہم لوگ آپ کے شانہ بشانہ کام کر سکتے ہیں. خدا را ہم لوگ کو ہمارے وجود کو تسلیم کریں. جی ناظرین, تو آپ نے عاشی بٹ کی تمام تر گفتگو سنی. ان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے, مطالبہ کہہ لیں یا درخواست کہہ لیں. وہ صرف یہ چاہتی ہیں کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں, ہمارے گھروں میں ہونے والے نارمل بچوں کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, اس طرح سے خواجہ سراہوں کو بھی ایکسیپٹ کیا جائے, تاکہ کوئی بھی اپنے گھر سے دور نہ جائے اور اپنے فیملی سے دوری کا جو درد ہے اسے وہ نہ سہنا پڑے. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں, آپ بتا سکتے ہیں ہمیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, پر جانے سے پہلے ہمارے چینل بول بس کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.